अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने लाहौर से एक रैली निकालनी थी और वो रैली जो है उस पर पाबंदी लग चुकी है और बताया तो ये गया कि जी सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में एहतजाज, धरने और मुजाहरों पर 7 रोज़ की पाबंदी आयद कर दी गई है। जो भी है, जो भी उसकी वजूहात हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ है पाबंदी, ये नहीं होना चाहिए। या चाहे वो नवाज शरीफ की स्पीचेस पर, मरियम नवाज की स्पीचेस पर पाबंदी थी या अब इमरान खान साहब की स्पीचेस पर पाबंदी। अब पीटीआई ने लाहौर से इमरान खान की क़यादत में, जिस तरह मैंने बताया, आज रैली का ऐलान कर रखा था। इसका आगाज दिन 1 बजे जमान पार्क से होकर फिरोजपुर रोड से होते हुए दाता दरबार तक पर उसका इख्तिताम होना था। पीटीआई की क़यादत की तरफ से रैली का बुनियादी मकसद अदलिया और आइन से इज़हार यकजहती करना था, लेकिन महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पीटीआई के रहनुमा अहमद अजहर ने मीडिया टॉक की कि जी हुक्मरान जमात जो है सख्त तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। उनके बकौल ये कैसे हो सकता है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो और आप सियासी रैलियां और इज्तिमा जो हैं उस पर पाबंदी लगा दें। निगरान वज़ीर आला जो हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए हैं, ना कि इलेक्शन रुकवाने के लिए, ये अहमद अजहर का कहना था। और क्या आज कंटेनर लगाने से इमरान खान को रोका जा सकता है? हम पुरम जमात हैं और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ दौर में रह रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत की सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ भी है। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तफसीली फैसले के बाद पीटीआई और इमरान खान ने ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कानून बिल्कुल अलग बन चुका है। अब मामला जो है वो ये है कि तोशा खाना केस में मुसलसल 7 बार इमरान खान साहब उन्होंने हाजिरी नहीं दी अदालत में। अब 13 मार्च को अगर अदालत में पेश वो नहीं होते तो हाई कोर्ट से दिया गया उनका रिलीफ खत्म हो जाएगा और उनके नाकाबिले जमानत वारंट फिर से बहाल हो जाएंगे। अब आज इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके बकौल ये आदमी फितना गर्दी से पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसको जो रिलीफ मिलना था मिल चुका है। अब इसका कोई इलाज नहीं किया गया तो वो बेहतरी नहीं हो सकेगी। अब राना साहब किस किस्म के इलाज की बात कर रहे हैं? उनका मजीद ये कहना था कि एक तरफ उनकी टांग पर पलिस्तर है और दूसरी तरफ वो रैलियां निकालना चाह रहे हैं। और राना साहब की इस बात में वजन इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब ने कल भी सेशन कोर्ट में ये कहा कि उनकी टांग पर पलिस्तर है, वो जख्मी भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और साथ में उनको सिक्योरिटी खदशात भी हैं। लेकिन सिक्योरिटी खदशात ऑब्वियसली फिर रैलियों में ज़्यादा होंगे, तो ये एक बड़ा डिफरेंट मैसेज जो है वो आ रहा है। दूसरी जानिब जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी इमरान खान की अदलिया बचाओ तहरीक जो है वो मुल्क के निज़ाम अदल के मुंह पर एक तमांचा है, जबकि मरियम औरंगजेब ने यह कहा कि अदालती भगोड़ा अदलिया बचाने नहीं बल्कि अदलिया से बचने के लिए निकला है और अपनी चोरियों और अदलिया बचाओ तहरीक के पीछे अपनी चोरियां जो है वो उसे वो छुपा रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी हुए वो वसूल हो चुके हैं और गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी हो रहा है। लेकिन लाहौर से गिरफ्तारी कैसे मुमकिन होगी? इस्लामाबाद पुलिस इससे पहले कोशिश कर चुकी है और वो नाकाम भी हो चुकी है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कोई हैसियत नहीं, असल ताकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। उनके बकौल ताजिर बरादरी भी शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की, उनकी यानी पीटीआई की हुकूमत गिराने की जिम्मेदार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कारोबारी हजरात को मुलाकात में जो खबरें वहाँ से आई कि यकीन दहानी ये करवाई कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और सियासी क़यादत को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। उन्होंने रिपोर्टेडली ये भी कहा कि इमरान खान मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन मेरा पैगाम यही था कि सियासतदान आपस में ये मामलात हल करें। फ़ौज जो है वो ए पोलिटिकल अब हो चुकी है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें आगर सीनियर साफ़ी और तजियाकार हबीब अकरम और मुनीफ फारूक ज्वाइन करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये जो आज रैली पर पाबंदी लगी, पाबंदियाँ इस तरह से नहीं लगनी चाहिए, या इमरान खान की स्पीच पर लगी वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जानिब वो अदालत में कह रहे हैं मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं, लेकिन फिर रैली में तो वो वहाँ पर भी ज़ख्मी है, रैली में वो शिरकत करने के लिए तैयार है, वहाँ पे भी लाइफ थ्रेट्स हैं। ये बड़ा एक दोहरा मेयार पीटीआई का सामने आ रहा है। नॉट रियली। देखें, अगर आप खान साहब ने अभी चीफ जस्टिस को भी लिखेंगे कि जिन उन पे जो 70 और 80 केसेस हैं, सबको समझ आ रही है कि क्वेटा में केस, आपने इंसान देखा है जिसने खान साहब के ऊपर केस डाला है क्वेटा में, उसकी तस्वीर आपने देखी है।
نہیں میں نے نہیں دیکھی. دیکھ لیں بلاول ٹائپ ہی ہے. مطلب یہ کہاں سے اٹھ گئی, بلاول مطلب کیسے فارن منسٹر ہیں ہمارے زلفی صاحب, کیا بلاول. تو اب وہ اٹھے لوگ, الگ الگ قسم کے عجیب سے لوگ اٹھ کے کیسز بنا رہے ہیں. جو یہاں آنے کا تھا پروٹیکٹیو بیل کا تھا وہ ان کو مل گئی. وہ کس کے کہنے پہ بنا رہے ہیں کیسز؟ وہ ظاہری بات ہے کہ دیکھیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کل اسٹیبلشمنٹ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نان سیاسی بن رہے ہیں, ایوری بڈی نوز یہ بات سچ نہیں ہے. جو بھی ان کی وجوہات کیسز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بنوا رہی ہے. دیکھیں اسٹیبلش چاہے گورنمنٹ اس کے اوپر ہو, سکن گورنمنٹ کی ہو, پاور ایک جگہ سے آ رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی اگر ان کی سپورٹ اس گورنمنٹ کے لیے نہ ہوتی, اس یہ جو جوڑ توڑ کے گورنمنٹ کی ہوئی ہے, تو یہ 3 اگر نہیں تو 6 گھنٹے سے زیادہ یہ گورنمنٹ چلتی نہیں. لیکن سر وہ تو بالکل کلیئر کٹ کہہ بھی رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سر باجوہ صاحب بھی آخری دن تک کہتے تھے, تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک ہی چیز, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, اور یہی چیز ہوتی رہتی ہے. لیکن زلفی صاحب باجوہ صاحب نے تو جس طرح کھل کے 3.5 سال سپورٹ کیا, وہ جاتے ہوئے پھر معافی بھی مانگ گئے کہ ایک بلنڈر ہوا تھا. یعنی آپ لوگ تو بل تک نہیں پاس کر سکتے تھے, ایک کرنل صاحب پارلیمنٹ کو پورا چلا رہے تھے, تو اس وقت آپ خاموش, اس وقت فوج جو آپ کو سپورٹ کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا. دیکھیں ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جی, اور رہے گی. لیکن جو فرق آیا ہے اس پچھلے 70 سالوں میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب اتنی ہی بڑی ریالٹی اس ملک میں بن چکے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنا پاور ڈرائیو کرتی ہے الگ الگ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, ISI ہوگی اور ان کے MI ہوگی اور ان کے ادارے ہوتے ہیں. جو خان صاحب نے کی ہے, جو کبھی پہلے ہو نہیں پایا, کہ ان نے اپنی طاقت عوام سے ڈرائیو کی ہے, ٹھیک ہے, عوام سے بنائی ہے. دونوں ریالٹیز ہیں, دونوں کو جب PTI کی گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ دونوں کو ساتھ چلنا ہوگا, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تو اس میں دو رائے ہیں نہیں. لیکن انٹل ایک دوسرے کو آپ ریکگنائز نہ کریں, حالات یہی ہوں گے جو ابھی آپ ٹی وی پہ جو آپ نظارے دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو ہو رہا ہے. ریکگنائز کرنے سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے خان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع کر دے اور اقتدار میں لے کے آئے, جس طرح 18 میں کیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جب ایک سپر پاور ایک کمزور ملک کے اوپر وار کرتا ہے نا, اٹیک کرتا ہے, سب سے کمزور چیز وہ کر سکتے ہیں, یا اس ملک کے لیے جو سب سے خطرناک چیز ہے, صرف وہ اٹیک نہیں ہوتا جو اس سپر پاور کرتا ہے, لیکن جب اسی دن وہ واپس پیچھے اگر ہٹ جائیں, کیونکہ برباد ہو گیا ہے ملک, تباہ ہو گئی ہے, تباہ ہوگی ان کی معیشت, بامز ہر جگہ چلے گئے ہیں. لیکن تو وہ جب ریکال وہ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, وہ ملک کہیں کبھی نہیں رہتا. ہم نہیں کہہ رہے ہمیں پھر سے آپ کی کوئی مدد چاہیے ہو, چاہے اس وقت لی ہو, غلط تھا, صحیح تھا, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن اس وقت آپ ایسے کہہ کے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے, جب ملک بربادی کے راستے پہ پہنچ چکا ہے یا ہو گیا ہے, معیشت آپ کی تباہ, ہیومن رائٹس آپ کے ہیں ہی نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں, 100 بندے کی ان کی کیبنٹ ہے, ایک کو بھی نہیں پتہ دوسرا کیا کر رہا ہے. جب یہ آپ کے حالات ہوں تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پولیٹکس سے آپ ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, صرف ایک, اس میں دو رائے ہے نہیں کوئی اپنے آپ کو جو بھی 30 مار خان سمجھے. وہ یہ کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ ملک کو لے کے جائیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں, اس پہ PDM, نون, PPP, MQM جو مرضی آپ کے اقتدار میں ہے وہ. اچھا زلفی صاحب مجھے یہ بتائیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو سیاست سے دور کریں. جب آپ نے پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچا دیے جو ایک ریسیٹ بٹن بنتا ہے, الیکشنز عادل بھائی ایک ریسیٹ بٹن ہے, اور اس وقت پاکستان کو ایک ریسیٹ بٹن. آپ کا کرکس یہ ہے گفتگو کا کہ اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو گھر بھجوائے اور اس کے بعد الیکشنز کروائے. میرا یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے تصحیح کر دیں. میں آپ کو کہتا ہوں, میرا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو گھر نہ بھجوائیں, اسٹیبلشمنٹ وہ کرے اور اس کو سپورٹ کرے جو قانون ہے. قانون اس وقت آئین میں تو وہ سیاسی جماعتوں آئین میں عادل بھائی دیکھیں, اس میں کوئی بحث, آئین میں ایک سپریم کورٹ جو آپ کا آئین کا ایبسولوٹ بینچ مارک ہے اس ملک میں, اگر اس سے بڑا کوئی کورٹ ہو, آپ کو پتا ہو یا کسی اور کو پتا ہو, مجھے بتا دیں, مجھے کوئی اور کورٹ اس سے بڑا ہے نہیں, ہے یا نہیں, اس سے بڑا کوئی ہے, میں نہیں کمنٹ پتا ہے نا, اس سے بڑا کوئی کورٹ ہے نہیں ہے. پنڈی شنڈی میں کوئی اور بڑا کورٹ ہے؟ سپریم کورٹ پاکستان کا سپریم کورٹ کا آرڈر کیا آپ مجھے بتا دیں.
الیکشنز کے حوالے سے. الیکشن وہ کروانے ہیں نا آپ نے. دیکھیں کروانے. سپریم کورٹ کے بات آرڈر ختم- کے علاوہ بھی بات ختم ہو گئی نا. دیکھیں آئین میں یہ بالکل واضح درج ہے کہ 90 روز کے اندر آپ نے نو ٹو اوپینین آئین میں بھی ہے اور اس کو انڈورس اور پھر سے سپریم کورٹ نے کیے. جی کیا یا نہیں کیا؟ کہ ٹھیک. بات ختم ہو گئی. مجھے یہ بتائیں 2 منٹ ہے پھر بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ. یہ جو بڑا سٹرونگ امپریشن ڈیولپ ہو گیا کہ میرے لیے ایک قانون ہوگا, عمران خان صاحب کے لیے ایک ہے. وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کورٹس میں, ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. ایک کورٹ میں چلے جاتے ہیں, دوسرے میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایک ایسی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھا پھر کورٹ میں کل یہ کہہ رہے ہیں, پھر جا کے وہ ریلیز کی قیادت کر رہے ہیں. یعنی از ہی ابو دا لا وہ تو بالکل کلیئر کٹ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ پی ڈی ایم بڑی کوشش کر رہی ہے خان صاحب کو ایسے پچ, یہ نیریٹو پچ کرنے کے لیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے 30 سال کی سیاست میں ہمیشہ قانون کی بالادستی رکھی ہے. پچھلے 9 مہینوں میں ڈسپائٹ ہیونگ الٹیمیٹ پاور عوام کا, ان نے کوئی چیز قانون کے دائرے سے باہر نہیں کی. ٹھیک ہے, اور دو پوری پارٹی عوام کہہ رہی تھی کہ ہمیں آرڈر دیں کہ ہم قانون سے باہر, قانون اپنے ہاتھ میں لیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں اجازت دی اس چیز کی. بات جاتی ہے کہ اسٹوپڈ اور عجیب کیسز کے لیے ایک بندے کو جس کو 4 گولیاں لگی ہیں ان کو بار بار وہاں بلانا, نہ پروٹیکٹیو بیل نہ دینا. اب 13 تاریخ تک پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے تو ٹھیک ہے, اس پہ لوئرز اب بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے کہ میں لوئرز ٹیم میں ہوں نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہے اس پہ, لیکن I'm sure جو بھی لیکن جو بھی اریسٹ تو یہ پچھلے 3 مہینوں سے ہر روز پولیس بھیج دیتے ہیں رات کو اریسٹ کرنے کے لیے. 5000 لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں کیسے سر یہ چول ہیں, یہ کوئی اریسٹ نہیں کر رہے, یہ بس تنگ کریں کہ جی اندر پیغام پڑ جائے کہ پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے, ورکرز کو بھی تنگ کرنا, وہ بھی کرنا. بات یہ ہے کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اریسٹ کرنا. جب اریسٹ کرنا ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آرڈر آئے گا. ان بیچاروں کی تو حیثیت نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ, رانا ثناءاللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ پہلے دن سے نہیں تھی. کہاں سے آئے گا؟ جو پاکستان کی اس وقت جو ہم نے بات کی کہ جب جو بھی ان کو, جو ان کے ہینڈلرز ہیں جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, محسن نقوی کی اوقات ہے کوئی؟ نہیں تو ایک انٹرم گورنمنٹ کا, ایک انٹرم گورنمنٹ چاہے پرائم منسٹر یا سی ایم ہو, اس کا ایک ہی رول ہوتا ہے کہ وہ سوئفٹ طریقے سے, کلیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشنز کرائیں پاکستان کے اندر. اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی بھی کام نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا کہ آل پیڈ فور عمرہ میں انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ یہ سمجھیں کہ ان کا رول کوئی اور ہے. وہ 90 اور 100 رکنی ڈیلیگیشن تو آل پیڈ فور عمران خان صاحب بھی لے کے گئے تھے, وہ اس پہ چلے نہیں جاتے. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ سے ذرا قصے سنتے ہیں کہ شاہپور جیل میں کیا ہوا. کوئی عمران خان 100 پیڈ کی نہیں لے کے گئے تھے. عمران خان کی فورن ٹرپس بطور وزیر اعظم, اگر آپ ڈیووس سے لے کے UN سے لے کے واشنگٹن تک لے کے جائیں, آپ 1,50,000 ڈالر کی تو ان کی پوری ٹرپ تھی, باقی تو اوورسیز پاکستانیوں نے پے کی ہے. تو اور وہی ٹرپ آپ کمپیئر کریں شاہد خاقان عباسی کی اور زرداری کی, وہ 1 ملین ٹاپتے تھے, تو آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے میں ایک بریک لے لوں, پھر ذرا شاہپور جیل کی ذرا قصے آتے ہیں. بریک کے بعد پھر ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پہ ایک چیز میں اسٹیبلش کروانا چاہوں. اس وقت بھی اسی دن جس دن یہ اریسٹ ہوئے تھے جیل بھرو تحریک میں, تو اس سے 2 دن پہلے جو پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی قیادت تھی, کسی ایک نے گرفتاری نہیں دی. اور اتنی شرمندگی کی بات تھی کہ وہ گاڑیوں پر, پولیس وین پر چل کر سیلفیاں نکال رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بھاگی جا رہے ہیں. تو وہ ایک اچھا امپریشن نہیں تھا جیل بھرو تحریک کے لیے. لیکن پھر 2 دن بعد زلفی بخاری صاحب نے پنڈی سے گرفتاری دی. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جیسی خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوگی یہ بیگ اٹھا کے بھاگ جائیں گے لندن. لیکن وہ الٹا تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنماؤں نے, وزرائے اعلیٰ نے, عثمان بزدار صاحب, محمود خان صاحب, گورنر جناب شاہ فرمان صاحب, کسی نے گرفتاری نہیں دی. لیکن زلفی بخاری صاحب نے گرفتاری دے دی اور وہ پہنچے شاہپور جیل. تو ان سے ذرا قصے سنتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ہوا کیا. زلفی بخاری صاحب, ایک تو جیل بھرو تحریک جو تھی وہ آپ نے تو اریسٹ دے دی, لیکن بڑے اہم رہنما آپ کے جو تھے دے ہیو لیٹ ڈاؤن عمران خان. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. شاہپور جیل میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھا گیا, اندر کیا ہوا, کہاں پہ تھے آپ, الگ آپ کو رکھا گیا, تنگ کیا گیا, سونے دیا گیا, نہیں دیا گیا, ذرا بتائیے ہمیں کیا ہوا تھا وہاں. دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ
میرے ساتھ کوئی آؤٹ آف دی آرڈینری کوئی برا سلوک کیا گیا ہو. ظاہری بات ہے کہ جیل بڑا مشکل ہے. میں یہ بھی ڈائلاگ نہیں مانوں گا کہ جی سسرال ہے میرا جب بھیجیں. اللہ کسی کو جیل نہ بھیجے کبھی. چھپکلیوں کی وجہ سے مشکل ہے یا کیا؟ نہیں دیکھیں وہ بھی مطلب چپکلیوں سے تو ہے, کیڑے مکوڑے جو بھی ہوتے ہیں. نہیں آپ کے سیل میں تھے؟ ہاں سب کے سیل میں تھے. اچھا. اور خاص طور جس دن بارش ہوتی تو ظاہری طور پہ اور بھی. نہیں میں نے تو سنا ہے کہ وہ جب آپ لیٹ رہے ہوتے ہیں بلینکٹ ہوتا ہے تو بلینکٹ پہ بھی چڑھ جاتے ہیں چھپکلی. ہاں وہ کیونکہ موسم بھی ایسا ہے اور وہ موت کی چکی ہوتی ہے تو آپ کو موت کی چکی میں رکھا گیا؟ موت کی چکی میں 8-9 دن رکھا گیا. 15 گھنٹے 16 گھنٹے لاک اپ ہوتا تھا اس میں, میننگ کہ آپ کھانا بھی اس وقت نہیں کھا رہے ہو 15-16 گھنٹے. یعنی 15-16 گھنٹے آپ کو کچھ دیا نہیں جاتا تھا, آپ کھاتے نہیں تھے؟ نہیں کچھ دیا نہیں جاتا تھا. میں صبح ناشتہ کرتا تھا 7:30-8 بجے کچھ مل جاتا تھا کھانے کے لیے. اچھا. اور پھر شام کو کوئی 4:30-5 بجے آپ کا یہ ڈنر کر کے آپ سو جائیں. اچھا جیل میں یہاں پہ تو پاکستان کی جو جیلیں ہیں اس میں تو ٹوائلٹ بھی اندر ہی ہوتا ہے اور پتہ نہیں, میں تو کبھی وہ گیا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دور ہی رکھے ان چیزوں سے. یہ آپ تو پلے بڑے لندن میں, پھر یہاں پہ بھی ایک لائف سٹائل آپ کا ہے, بڑا مشکل کام ہوگا ویسے, بڑی بہت ہی تکلیف میں آپ. بہت ہی یاد ہے, بڑا ٹیسٹنگ تھا. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے اپنی 15-16 گھنٹے میں کبھی ایکسرسائز کروں, پھر عبادت کروں, پھر ایکسرسائز کروں, پھر عبادت کروں, تو کوشش کی تھی کہ اپنے مائنڈ اور باڈی کو بس بزی رکھیں اور صحیح رکھیں. اچھا اس پوائنٹ پہ اکثر انسان نا پیپل بریک اپ, آپ کے 2-3 لوگ تو بیچارے روئے بھی اور وہ بھی, اور اوبویسلی یہ پولیٹیکل چیزیں جو وکٹمائزیشن ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, سب کے بچے بھی ہیں وہ بھی ہیں, چاہے وہ 2 دن ہوں یا 20 مہینے ہوں, کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی ایسا سٹیج آیا کہ آپ نے کہا کہ یار کہاں میں لندن کی ایک لائف اور وہ اور کدھر میں پھنس گیا ہوں, یہ ٹوائلٹ دیکھو, یہ چھپکلیاں اور یہ پتہ نہیں کہاں میں آ گیا ہوں. Did you regret this کہ یار؟ I wouldn't say regret, لیکن ظاہری بات ہے 15-16 گھنٹے آپ اکیلے ہیں تو ہر قسم کے سوچ آپ سوچتے ہیں کہ یار 5 سال پہلے میں کہاں تھا اور 5 سال بعد اب میں جیل میں ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیز ہوتی ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ایک موقف کے لیے, ایک یقین کے لیے آپ نے یہ سٹیپ انسان نے لیا ہوتا ہے. تو ہمیں تو پتہ تھا کیونکہ ہمارے سے پہلے اریسٹ ہوئے ہوئے تھے اور ان کو MPO 3 MPO لگ رہا تھا 30 دن کا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جانتے ہوئے کیا 30 دن کا لاک ڈاؤن اور پتہ تھا کہ سیدھا موت کی چکی میں ہوتا ہے, جو 3 MPO ہوتا ہے آپ بیسیکلی ڈیٹینشن میں ہوتے ہیں جی, تو آپ ڈیٹین نہیں ہوتے ہیں, آپ قیدی نہیں ہوتے, آپ کے رائٹس تو آپ کے قیدی کے کوئی رائٹس نہیں ہیں کہ قیدیوں کے رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو اخبار مل جائے, باہر پھریں, یہ کریں, وہ آپ کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہوتے, آپ اسٹرکٹلی انڈر ڈیٹینشن ہوتے ہیں. تو آبویسلی بڑا مشکل تھا اور اس میں رات کو آپ کئی چیزیں سوچتے ہیں کہ یار میں نے سیاست میں 5 سال جلدی آ گیا, یا میں 5 سال بعد آتا, یا 10 سال بعد آتا, یا سوچ کے کچھ اور 10 سال بعد آ جاتا, پہلے آہستہ آہستہ انٹری کرتا. تو یہ ساری چیزیں آپ سوچتے ہیں, اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں, لیکن پھر آخر میں آپ اللہ سے یہی شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے عزت دی ہے, اور اس عزت پہ آپ پہ جب اللہ عزت دیتا ہے ایسے تو آپ پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے. اچھا مجھے نا جو میں نے آبزرو کیا نا, آپ خان صاحب کے ساتھ بڑے قریب تھے, پھر جو 2-3 لوگوں نے کروایا آپ کے ساتھ, کیبنٹ سے بھی آپ کو وہ کر دیا گیا, اس کے باوجود آپ نے مطلب عزت ایسے رکھی خان صاحب کی کہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ جب آپ گاڑی میں چڑھ رہے تھے وین پر, تو پیچھے جو پنڈی کے اسپیشلی جو منسٹرز رہ چکے ہیں وہ سارے پیچھے سے نکل گئے پتلی گلی سے. گجر خان ہو گیا یا صداقت عباسی کے ساتھ جو MPs تھے مری والے, انہوں نے تو آپ کا ساتھ اور وہ دیا. کیا آپ کو اس بات کا ریگریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو مس ٹریٹ کیا گیا, اس کے باوجود آج آپ ان لوگوں سے زیادہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جن لوگوں کو چڑھایا, مطلب جو کونسلر نہیں بن سکتے منسٹرز, اور وہ بنایا, لیکن وہ ان کے لیے 2 دن جیل کاٹنے کے لیے نہیں تیار. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بالکل کوئی پتلی گلی سے ایسے کچھ نکل گیا. بات یہ ہے کہ خان صاحب اسلام آباد اور پنڈی آ رہے تھے, ان کی پیشیاں تھیں, تو ظاہری بات ہے کہ ساری لیڈرشپ پنڈی کی اگر اندر ہو تو لوگ موبلائز کون کرے گا. تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹریٹجی کے ساتھ چلے تو بہتر ہے. تو ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی ایک رات پہلے کہ جن کو لوگوں کو پنڈی کے جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کو موبلائز کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ PTI میں سے کوئی بھاگا,
ٹھیک ہے, اگر ہوں گے تو میں آئی ڈونٹ نو. آل دو ویڈیوز ان کی موجود ہیں لیکن یو بی چلے ویری نائس. آئی ڈونٹ نو. تو اور جہاں تک میری بات ہے, دیکھیں میں سیاست میں سب سے پہلے اگر مجھے کسی نے موٹیویٹ کیا ہے, اور سب سے پہلے اور سب سے آخر میں, وہ صرف عمران خان ہے. میں اگر عمران خان کے ساتھ صحیح ہوں تو مجھے نہیں پرواہ کہ کن لوگوں نے کیا کنسپریسیز بنا کے کیا کیا ہو میرے خلاف. ایز لانگ ایز عمران خان میرے ساتھ ٹھیک ہے, میں عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہوں. مجھے اپنے ملک کو سرو کرنے کے انہوں نے مجھے ایک موقع دیا, اور آج ایک پولیٹکس میں آ کے میں بڑے فخر سے ان کے کاز کو سرو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں, میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے سب سے بیسٹ لیڈر ہیں اس وقت. اگر ان سے بہتر کوئی کل لیڈر آ جاتا تو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہتر کون ہے, لیکن ایسا کوئی ہے نہیں. جہاں تک ان لوگوں کی بات جن نے کنسپریسی کی ہے, سمپل سی بات ہے جی, وہ سب کے سب 2-3 جو بھی تھے وہ سب ملک کے باہر ہیں. میں ملک کے اندر ہوں, میں کبھی جیل میں ہوں کبھی باہر ہوں. خان صاحب کے ہر ایک چیز میں ساتھ ہوں. تو جو بھی ہیں جی, وہ جو نام چھوڑیں سر, ان کے نام کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے اس وقت, ان کے نام بھی گالی بن کے رہے. یہ مجھے بتائیں کہ ایک آڈیو لیک آئی مبینہ جس کو آپ نے ریجیکٹ کیا, جو کہ عمران خان صاحب کی مسز کے ساتھ, اور آپ نے کہا وہ ڈاکٹرڈ بھی ہے پورا سارا. اس کے بعد کیا ان سے آپ کا ایک جو احترام کا رشتہ تھا وہ اسی طرح ہے, اس میں کوئی فرق آیا, ان سے رابطہ اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیں جب ایک چیز فیک ہو, نقلی ہو, بنائی ہوئی ہو, تو ظاہری بات ہے کہ ویسے ہی رہے گا. لیکن میں نے پہلے بھی ایک شو پہ بولا, میں پھر بھی بولتا ہوں, مجھے افسوس اس لیک کا نہیں ہے. مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ جس انسان کی ذہنیت اس طرف جا سکتی ہے کہ جو خاتون ایک ماں کی جگہ پہ ہو اور وہ اس چیز کو ایک غلط طریقے پہ لے کے جانا چاہے, تو مجھے تو افسوس اس انسان پہ ہے کہ اس کو تو تھیراپی کی ضرورت ہے. زلفی صاحب آخر میں بتائے گا, 9-10 دن آپ جیل میں رہے, ظاہری بات ہے ٹیسٹنگ ٹائم تھا آپ کے لیے بھی, آپ کی فیملی کے لیے بھی, اور یہ جس طرح کے ہمارے سیاسی حالات ہیں, کچھ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے, تو دوبارہ جیل جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں ہم ہر ایک چیز کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں پاکستان اور جمہوریت کا فائدہ ہو. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کوئی ایک ملیشیا نہیں ہے. اب ان نے ہر چیز کوشش کی ہے, خان صاحب کو آج پیمرا نے بھی اس پروٹیسٹ کو بین کیا. پروٹیسٹ ہونے کے لیے دیکھیں, ہم نے چیف سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے کہ الیکشن شروع ہو جائیں, کوئی 54 ڈیز رہتے ہیں. اب ہم نے الیکشن کا آغاز کیا ہے لاہور سے, جو پنجاب کا مطلب ہب ہے, وہاں سے آغاز کیے, وہ بھی اجازت نہیں ملی, اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ٹیئر گیسنگ, کیمیکل پانی پھینکا گیا عورتوں پہ, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, مطلب, اور وہ بھی وومنس ڈے پہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب صرف رہ یہ گیا ہے کہ مہربانی کر کے پی ٹی آئی کو آپ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر دیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز رہ نہیں گئی پی ٹی آئی پہ یا عمران خان کے. عمران خان کو ایک بینڈ آؤٹ فٹ کا چیئرمین ڈکلیئر کر دیں, اور پی ٹی آئی کو بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر دیں, کہ ایٹ لیسٹ آپ کھل کے سامنے تو آ جائے نا کہ یہ مقابلہ ہے. آپ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے, ہم پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل گراس روٹ پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتے, آپ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے, صاف ڈکلیئر کر دیں. باقی چیزیں آپ نے نہ روڈوں پہ آپ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے دے رہے ہیں, نہ آپ ہمیں ٹی وی پہ آنے دے رہے ہیں, نہ آپ کوریج کسی چیز کا دینا چاہ رہے ہیں, اور اوپر سے آپ مار کے عورتوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو, مردوں کو. تو رہ کیا گیا ہے؟ سمپلی سے کہ یار ہم آپ کو, اور یہ بالکل یہ چیز بالکل غلط ہے. اور میں یہ ساتھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ناظرین, جو پچھلے دور میں ہوا اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ وہ بھی غلط تھا. آج جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اسپیشلی جو زلفی صاحب نے کہا یہ پابندیاں اسپیچز پہ, وہ بھی ایبسولوٹلی غلط ہے. زلفی بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, منیب فاروق اور حبیب اکرم صاحب جوائن کریں گے ہمیں, ان سے موجودہ سیاسی حالات پر تجزیہ لیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی کہ جیل میں کیا ہوا اور اب تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, آگے ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے 2 مائنہ سینئر صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. منیب فاروق صاحب ہیں, حبیب اکرم صاحب ہیں. منیب صاحب, آپ سے آغاز کریں گے. اس وقت آپ لاہور میں ہیں, عمران خان صاحب کی ریلی آج نہیں نکلنے دی گئی. پہلے اس قسم کی پابندیاں کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں, اور اس وقت بڑے کھل کے ہم نے مذمت کی تھی. آج بھی ان چیزوں کی مذمت کر رہے ہیں ہم. لیکن ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ایک طرف وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی تک زخمی ہوں اور مجھے میری جان کو بھی خطرہ ہے, سیکیورٹی خدشات ہیں, لیکن پھر وہ ریلی لیڈ کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے. لیکن اوور آل یہ جو آج کی ریلی رہی, کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ
हुकूमत की ये जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है, आप एग्री करेंगे इससे? देखिए, ये किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर इन चीजों की गुंजाइश तो नहीं है कि आप कोई सियासी रैली ना निकलने दें या आप बैन लगा दें किसी लीडर की तकारीर के ऊपर। अब मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया पे शायद सर्कुलेट कर रहा है कि शायद जो रिपोर्टर्स हैं उन पे भी बैन है कि आप कोई भी सियासी रैली जो कि होगी मॉल रोड पर लाहौर में, और अगर वो कोई प्रोटेस्ट है तो आप उसे कवर नहीं करेंगे, उस पर भी शायद मेमरा की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। अब एक तरफ तो हुकूमत के पास इसका जवाब अपनी जगह, लेकिन ये चीजें, ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, क्योंकि आप अगर किसी चीज को दबाते हैं तो वो शायद वो उसका वो स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट होता है, वो शायद उतनी जोर से ऊपर दोबारा आती है। ये तो बात वो है, लेकिन एक तल्ख पहलू ये है कि ये तमाम चीजें, या इनमें से एटलीस्ट आई वुड से 80-90% जो चीजें हैं वो, या जो इकदाम है वो इमरान खान साहब के दौर में लिए गए, और इमरान खान साहब के पास ऐसे हर काम की जस्टिफिकेशन मौजूद होती थी। अब आज ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो टेबल है वो टर्न हो चुका है। इमरान खान साहब की जो इस वक्त तमाम तर मकबूलियत के बावजूद जो उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक चीज के गिर्द घूमती है, और वो ये कि मेरा आज के आर्मी चीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उनके साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रहा, मैं उनके साथ किसी तरह का ताल्लुक इस्तवार नहीं कर पा रहा, मेरी तरफ से दिए गए तमाम मैसेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो चाहते हैं कि माजी को वो बिल्कुल हर कोई भुला दे। इमरान खान साहब खुद तो कन्वीनियंटली फरमा देते हैं कि मैं माजी को भुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं उन शायद समझ रहे कि जो उन्होंने किया है इन द रीसेंट पास्ट, खास तौर पर नवंबर 2022 के महीने के अंदर और उससे पहले जो एक कैंपेन की है, उसकी ना सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, यानी इदारे के दिमाग में वो चीज बैठ गई है कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, प्लस इंडिविजुअल मेमोरी भी है कि इमरान खान साहब ने पूरी आबोताब के साथ ये कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बने। अब देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं अगर सूट पहनते हैं, और अभी अकरम साहब भी सूट पहनते हैं, हम जर्नलिस्ट है, टी शर्ट पहनते हैं, तो जो खाकी पहनता है वो भी है तो गोश्त पोस्ट का इंसान ही, उसका भी दिल है, दिमाग है, इमोशंस हैं, जज्बात हैं। तो जाहिर बात है कि कोई आपके खिलाफ इस हद तक चला जाए कि वो साजिश की बिल्कुल जो ऊपर का लेवल है उस तक पहुंच जाए, और जैसे कहते हैं टूथ एंड नेल आपको अपोज करे, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आके आप इंसान होते हैं, आपकी अपनी इमेजिनेशन भी है, आपके अपना रिएक्शन भी होता है। अभी तो इमरान खान साहब बहुत खुशकिस्मत है कि ये बाजवा साहब वाली एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट हो और वही तौर तरीका हो, तो जिस तरह से गत बनाई गई थी मुस्लिम लीग नून की 2016 के से लेकर उसके बाद से शुरू होकर, अगर यही काम इमरान खान साहब के साथ होता तो अब तक तो मकबूल ठप चुका होता और बड़ा कुछ हो चुका होता, इलेक्शन भी रिक करा के हरवा दिए गए होते। चले अब तो नई एस्टैब्लिशमेंट आ गई है ना, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने साउथ पंजाब में उनके कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है, वहां तो कोई धांधली नहीं हुई। पंजाब के अंदर अब इमरान खान साहब की हुकूमत भी नहीं है, वहां तो कोई धांधली नहीं हुई। तो ये इमरान खान साहब को तो शुक्र मनाना चाहिए कि डिस्पाइट ऑल दैट, इमरान खान साहब को अब भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे कोई ऐसा कुछ नहीं मिल रहा कि उनको इलेक्शन हरवा दिए गए हों या कुछ और उनके खिलाफ हो गया। ठीक है, अभी बटन साहब आपने मुनीब साहब को भी सुना, एक तो बिल्कुल एब्सोल्युटली कंडेमेबल है, चाहे वो खान साहब की स्पीच पर पाबंदी हो, इज़हार आज़ादी राय और इस तरह रैलियों पर पाबंदी, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। लेकिन जो मुनीब का अदरवाइज आर्ग्यूमेंट है वो भी काफी वैलिड है, जो उनकी तर्ज सियासत रही है। देखिए, गैलिप का सर्वे आया, वो 61% से मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के, वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका तर्ज सियासत वो फायदा उन्होंने अपने वोटर्स तक तो पहुंचाया है, लेकिन अदरवाइज उनकी जो कबूलियत है वो कम होती जा रही है। ये जो इदारों से टकराव की एक पॉलिसी है, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि ठीक है, अवामी सपोर्ट अगर इलेक्शन तो अभी तक नहीं हुए लेकिन सर्विस से ये लग रहा है कि उनके पास मौजूद है, तो उन्हें अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा? देखिए आदिल साहब, किसी भी सियासी तहरीक को देख लें या किसी सियासतदान को देख लें, उसकी सियासत के मुख्तलिफ मदारिज और मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि वो टकराव पर गामजन होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मुफाहमत की बात करता है। इमरान खान साहब ने जब इस सिस्टम के साथ टकराव और पीडीएम के साथ टकराव की रास्ता इख्तियार किया तो उसके रिजल्ट उन्हें अवामी सतह पर मिल गए।
جب ان ریزلٹس کو اچیو کر لیا گیا تو آپ ان کی پچھلے سیٹرڈے کی جو تقریر تھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں وہ ایک آلیو برانچ جو ہے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، مل کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس کے اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر پر باقاعدہ اسلام آباد پولیس دھاوا بول دیتی ہے. مختلف جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب گرفتاری ہونے کو ہے. پھر وہاں پہ جب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کی جاتی ہے کہ لوگ اشتعال میں ٹورڈ واقع ہو جائے کہ پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل سکے. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں آگے بڑھوں، تو دوسری طرف سپوائلرز بھی بہت سارے ہیں، وہ جو سپوائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جن کا خیال یہ ہے کہ عمران خان اگر مفاہمت کرتے ہیں تو دراصل ان کی جگہ پاور سٹرکچر میں کم ہو جائے گی، تو وہ اس کو سپوائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا اس وقت ہم کھیل یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ساتھ ساتھ تو مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سپوائلر سے بھی نمٹنا ہے. اور ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ ایک دم یہ تاثر بھی نہیں دے سکتے کہ میں کہیں جھک رہا ہوں یا سمجھوتا کر رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ساتھ بھی لے کے چلنے کی بات کی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں میں ان کی حبیب اکرم صاحب یہاں پہ جو کل آرمی چیف سے بزنس لیڈرز کی ملاقات ہوئی، اس میں سے جو خبر نکلی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملیں، لیکن آرمی چیف جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، وہ ان معاملات میں اب دخل اندازی اور وہ نہیں کریں گے. تو یہ صرف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو سپوائلر نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی کلیئر کٹ ہے اس معاملے پہ کہ ہم نے نہ ملاقاتیں کرنی ہیں، نہ ان چیزوں میں کوئی ہمارا لینا دینا ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر کا امپریشن ہے، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے تھوڑے سے بہتر ہو جائیں؟ عادل صاحب یہ مجھ سے مخاطب ہے نا آپ؟ جی 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 عادل صاحب دیکھیے، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے حالات کو اگر ہم 90 کی دہائی کے تناظر سے دیکھیں گے، اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے، تو ہم شاید درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو میموری ہے اس میں یہ بات بالکل فکس ہو چکی ہے کہ دراصل فوج جب کسی ایک کے ساتھ ملتی ہے تو وہ حکومت پہ آ جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتی. تو لہٰذا ہم آرمی چیف کے بیان کو بھی اسی پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. یہاں ہم حالات بہت سارے بدل چکے ہیں. اب شاید مفاہمت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ افراد کے درمیان بھی ملاقاتیں ہوتی نظر آئیں، ایک فوٹو آپس ہوں، ان کی تصویریں اکٹھی نظر آ رہی ہوں تو پھر ہی ہم سمجھیں کہ یہ مفاہمت ہے. دراصل جس مفاہمت کی اب ہم بات کر رہے ہیں، جو مفاہمت ہونی چاہیے، وہ ہے کہ ہر کسی کو اس کا ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو ریگارڈ جو ہے اسے ملنا چاہیے. اور اگر وہ الیکشن جیت کے آتا ہے تو آرمی چیف کی یہ بات کہ میں نے کسی اپوزیشن سے نہیں ملنا، تو پھر یہ اپوزیشن پہ صادق آنا شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں ادارے کو یہ رعایت دینی چاہیے کہ ادارہ پولیٹیکل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے سب سے پہلی مثال آرمی چیف کو بننا ہے. تو آرمی چیف نے اگر یہ مثال قائم کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کی طرف سے بھی ایک بڑا اچھا احسن اقدام ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حکومت کی ہی بات مانیں گے، یعنی حکومت اور حکومت کے پولیٹیکل معاملات میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں پولیٹیکلی وہ معاملات کو خود دیکھیں. اب جب یہ چیز نیچے تک ہمیں نظر آ رہی ہو اور اس پر کچھ وقت اور عرصہ گزر چکا ہو، تو پھر ہمیں بھی یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی حالات بدل چکے ہیں. ورنہ گراؤنڈ پہ حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں. جیسے ابھی آپ نے خود سروے میں کہا، دیکھیے پاکستان میں ماضی میں 90s میں عادل یہ ہوا کرتا تھا کہ فوج اور عوام تقریباً ایک ہی انداز میں سوچ رہے ہوتے تھے. یعنی جہاں پر فوج ایک اگر یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا، ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہوتی تھی، تو یوزلی عوام کا بھی رخ وہی ہو جاتا تھا. لیکن پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے دور میں، قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں، ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. ایک ڈفرنٹ، یعنی لوگ کسی اور طرف چل رہے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کے خیالات کچھ اور تھے. تو اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل ہو جانا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری فوج کا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے. منیب صاحب، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بن چکے ہیں اب تحریک انصاف کے صدر،
اور جس طرح سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کافی مقدمات بھی ہیں, 2-3 سیریس نیچر کے بھی ہیں کہ جی شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, شاید وہ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور ہماری ایک 75 سال کی ایک تلخ تاریخ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. ماضی قریب میں بھی آپ دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, پھر ترین صاحب جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہوا, تو ماضی میں زیادہ نہیں جھانکتے, لیکن کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں ود ان دا رینکس آف پی ٹی آئی, کیا اس کے چانسز ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں مجبوری کے طور پر, یا وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں, ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, کیا پرویز الہی صاحب آپ کو ٹیک اوور کرتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی طرز سیاست ایسی ہے, وہ قریب تر رہے ہیں جب سے ان کی سیاست شروع ہوئی ہے, تو وہ معاملات تھوڑے سے بہتر کر لیں گے, یا تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے اور پرویز الہی صاحب کا ویسی سمبولک ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پرویز الہی صاحب کا ماضی قریب میں تو بہت ماضی قریب تک میں کہوں گا بڑا اچھا تعلق رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن وہ تعلق اب اس کی نوعیت اس میں فرق آ گیا ہے, اس میں ایک ہم جیسے کہتے ہیں نا ایک وائڈ کریٹ ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب, میں نے دیکھیے تحریک انصاف کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے. عمران خان صاحب کو نکال دیں تو باقی تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا, کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا, ہر ایک کے اپنے اپنے گروپس ہیں, وہی پارٹی کسی بھی جماعت کے اندر جو ہے فائٹنگ ہوتی ہے, ہر کوئی چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتا ہے, کئی تو ایسے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ یہ سوتے تھے کہ ہم چیف منسٹر پنجاب ہیں, اور ان کی بیچاروں کی جو بلکہ وہ الیکشن جب ہوا تو بڑے دلچسپ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے بزنس مین کو یہ میسیجز بھیجنے شروع کر دیے کہ ہماری سفارش کریں کہ مجھے چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے. تو پھر عمران خان صاحب نے ایک دو کو جھڑکا بھی کہ بھئی یہ کیا فضول رکھتے ہیں. بہرحال قطع نظر اس بات کے, تو عمران خان صاحب کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا, لیکن ہاں جو ایکسپیکٹیشن چودھری پرویز الہی صاحب سے ہے کہ جی خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب جی نہیں رہتے پارٹی کے صدر, پارٹی کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ, تو پھر پرویز الہی صاحب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اٹس اے لانگ شاٹ, اس لیے کیونکہ اس وقت میرے خیال میں چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی ایکسیپٹنس کا ایشو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ماضی میں ان کا تعلق بہت اچھا رہا ہے, لیکن اب شاید وہ تعلق جو ہے اس میں وہ دراڑ ضرور آ گئی ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں سے بات کر کے پتہ بھی چلتا ہے. ایک اور بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ابھی حبیب بھائی نے کی وہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی درست بات ہے. جو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے اور یہ چیزیں جو جس کی ڈیو رول ہے, ڈیو رسپیکٹ ہے, ریگارڈ ہے, اس کو ملنا چاہیے. اب صرف یہ ایشو یہ ہے کہ فار اکیڈیمک پرپسز تو دس از ویری گڈ, بٹ ایشو یہ ہے کہ جو ایک سائیڈ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جھرلو پھیرا گیا اور عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے باقیوں کے رستے جس طرح سے روکے گئے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کے, ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا, سب کچھ ہوا. اب دیکھیے نا جزوی صادق اور امین اور اس ٹائپ کی چیزیں نکلے ہیں. حاکم نثار صاحب کا دور بدترین ادوار میں سے ایک تھا. اب ایشو یہ ہے کہ جو وکٹم تھا اس دور کا وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ عجیب آپ کا تماشا ہے, یہ آپ لوگ کہاں سے نئی تعویلیں لے آتے ہیں کہ کورس کریکشن ہونی چاہیے جی اور اب سب ٹھیک ہونا چاہیے. عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا چاہیے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا. تو اب جب تک عدالتیں نہیں انہیں ڈسکوالیفائی کرتی, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, تو آپ یہ ذہن میں رکھیے مسلم لیگ نون اب نہیں, آج سے 5-6 مہینے تک بعد بھی اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ نہ آیا یا ان کے ساتھ وہ نہ ہوا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا, مارک مائی ورڈز, یہ وہی دوبارہ سب کچھ وہی کہیں گے کہ دیکھیں نہیں عمران خان آج بھی لاڈلا ہے, آج بھی عمران خان کو پروٹیکشن حاصل ہے, آج بھی عمران خان کے خلاف وہ نہیں ہو رہا جو ہمارے خلاف ہوا تھا, یعنی پی ایم ایل این کے خلاف ہوا تھا. لہٰذا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے سٹیک ہولڈرز عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اور بھی ہے, اور ان کا کیس اس وقت بڑا مضبوط ہے کہ عمران خان کو لانے کے لیے آپ نے سب کو رنگیت دیا, تو اب عمران خان کے ساتھ بھی وہی کیجئے جو باقیوں کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک خدشات کا اظہار پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, انہیں اریسٹ کر دیا جائے گا, کتنا وزن ہے ان خدشات میں, لوکنگ ایٹ آر ہسٹری, اور جو خان صاحب کے کیسز ہیں جن میں 2-3 یہ بتایا جاتا ہے کہ مطلب اسپیشلی جو توشہ خانہ ہے یا ممنوعہ فنڈنگ ہے یا ان کی بیٹی والا جو معاملہ ہے, آپ کو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے نظر آ رہے ہیں میرٹس پہ یا ادروائز؟
دیکھیے جہاں تک تو کیسز کا تعلق ہے اور ان کے میرٹس کا تعلق ہے تو میں علی وجہ البصیرت اور میں آپ کو اپنی جو تھوڑی سی قانونی معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ یہ عرض کرتا ہوں، مجھے تو ان کیسز میں کوئی جان نظر نہیں آتی اور مجھے یہ استدلال میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ عدالتی سطح پر کوئی ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو جائے گی۔ اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ 2017 کا وہ فیصلہ جس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، مجھے اس کا بھی استدلال میرے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ استدلال درست نہیں تھا اور ان کو ڈسکوالیفائی نہیں ہونے چاہیے تھا۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا ہسٹری کی طرف۔ جو تاریخی طور پہ اگر دیکھیں تو یس، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بالکل ایسی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ فلاں ہوا تھا تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے پستول کی گولیاں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ نہیں چل پائے گا، اب وہ خالی کلک کلک تو ہوتی رہے گی، اب اس میں سے فائر نہیں ہوگا۔ اس کی میرے اس آبزرویشن کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جیسے بھی آپ نے خود بتایا کہ پورے پاکستان کے سیاسی لیڈرز ایک طرف ہیں اور پریکٹیکلی بھی ایک طرف ہیں، اور ایک طرف عمران خان اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے شخص کو ڈسکوالیفائی کر کے سمپل یہ ریسیپی آف انسٹیبلٹی ہے، ریسیپی آف ڈی اسٹیبلائزیشن آف دا کنٹری ہے، جو پہلے سے ہی اسٹیبل نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو یہ رسک لینا چاہے گا۔ ٹھیک، چلیں حبیب اکرم صاحب، منیب فاروق صاحب، بہت بہت تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے۔